बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख चुके हैं कि पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है और जाहिर है कि जो वादा किया गया था वो पूरा कर दिया परवेज़ इलाही साहब ने। और आज से 2 दिन पहले उन्होंने वो भेज दी थी समरी, वो समरी भी थी गवर्नर पंजाब साहब के नाम पे कि जी हाँ जी ये कर दें, और फाइनली ये चीज़ हो गई है। काबीना भी तहलील हो गई है। गवर्नर साहब ने इसमें एक थोड़ा सा सेफ प्ले करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट आपके गोशगुजार कर देता हूँ। वो कहते हैं कि जी I have decided not to become a part of the process leading to the dissolution of the Punjab Assembly. I would rather let the constitution and law take its own course. Doing so will not hamper any legal process as constitution clearly provides a way forward. यानी कि उन्होंने कहा कि मैंने नहीं करना, ऑटोमेटिकली हो जाती है तो हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हो गया। अब जाहिर है कि नून लीग की जानिब से उन्हें गवर्नर पंजाब बनाया गया था, तो इतना तो वो कर ही सकते थे, इतना तो बनता ही था। अब बहरहाल ये एक प्रोसेस हो गया है। अब उसके बाद आगे क्या होगा? अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेशनल पॉलिटिक्स, सिंध में जो हुआ, आपसे 7 बजे से 9 बजे तक आपने ARY न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन भी मुलाहिजा की होगी। उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोकल बॉडीज़ इलेक्शन दे आर मूविंग फॉरवर्ड। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आके गुफ्तगू की थी ओवरऑल। और वैसे भी अब ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इस पर साबित कदमी दिखाई गई, क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी राज़ी थी, फिर वो राज़ी नहीं हुई, लेकिन अब फाइनली ये बात पता चल गई है कि अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन। 6 दफ़ा के इल्तवा के बाद 7वीं दफ़ा के इल्तवा तमाम तर मुतालबात के बावजूद नहीं हुआ। और एक और अच्छी बात यह थी कि MQM पाकिस्तान इज़ ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड, वो बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। तो अब बाकी तो कल के दिन क्या होता है ये देखेंगे, लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हुई, जनाब काबीना तहलील हो गई। अब फेडरल लेवल पे क्या होगा? अब तो काफ़ी सारी चीज़ों की हम बाज़गश्त सुन रहे हैं। एक तो इलेक्शंस की बाज़गश्त सुन रहे हैं, फिर अभी कुछ दिन बाद हो जाएगी KP असम्बली भी, उसको भी डिज़ोल्व कर दिया जाएगा। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। फिर साथ ही साथ अब एक एतमाद के वोट लेने की भी बात हो रही है, वो भी कहाँ पर? वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, यानी कि शहबाज शरीफ साहब थे। तो इमरान खान साहब ने इससे मुताल्लिक क्या कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं। जैसी ये टूटती है उसका आउटसाइड 1 हफ्ते के बीच पर तोड़ देंगे। तो आज रात तक तो ये तहलील हो जाएगी, if all goes as planned। जी, तो बस आप उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा भी डिसॉल्व हो जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को भी एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं आप, उसका इम्कान है? बिल्कुल, शहबाज शरीफ को हम पूरी तरह टेस्ट करेंगे। उसने हमें टेस्ट किया यहाँ, अब उसकी बारी आ गई है इम्तिहान की, तो बिल्कुल करेंगे। वो हमारी कल मीटिंग में हम फैसला कर लेंगे। ऑलराइट जी, तो मीटिंग में फैसला कर लेंगे। महमूद खान साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया KP असम्बली की तहलील से मुताल्लिक, वो भी ज़रा देखिए। आज मैं एज ए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आपके साथ आखिरी मुलाकात हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में जाएंगे। जो इमरान खान की तरफ से इशारा मिलेगा, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो बाकी नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, डिज़ॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये टेस्ट करने वाला जो मामला है, यानी कि खान साहब ने कहा है कि हम टेस्ट करेंगे शहबाज शरीफ साहब को, तो कि वो एतमाद का वोट ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। तो इससे मुताल्लिक बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, जरा देखिए। आपको यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नंबर पूरा कर लेंगे 172 का मैजिक? I am confident. I don't see that situation developing. I see no reason for why that situation should develop. But if it were to arise, I am confident that we'll be able to. And the federal government is completing its tenure. General elections are not happening before August 2023. The general elections will happen as scheduled, और वो ही मुल्क का मफाद में है। आप जानते हो कि जो मुआशी मुश्किलात का हम इस वक्त सामना कर रहे हैं, जो होगा शेड्यूल के मुताबिक होगा। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आने वाला वज़ीर आज़म वो तहरीक इंसाफ का देख रहे हैं या वज़ीर आला पंजाब, तो उस पर उनका क्या नुक्ता नज़र था, वो भी आप देखिए। पंजाब का अगला जो वज़ीर आला है वो PDM का होगा, और क्या पता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इस कॉन्टेक्स्ट में कोई सरप्राइज दे या ना दे। लेकिन मैं आपको ये 100% कह सकता हूँ कि ना कोई वज़ीर आला ना कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान तरीके इंसाफ का होगा। जी, तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी। इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार दुर्रानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। और इसके साथ साथ हमें फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आगे चल के हम सिराजुल हक साहब से भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है मुल्क की पॉलिटिक्स में। दुर्रानी साहब फरमाइएगा, ये जो आखिरी बात है इससे ही आगाज़ करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं देख रहे आइंदा ना तो तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला और ना ही वज़ीर आज़म।
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا خیال ہے اپنا ایک ذاتی جو ہے ان کا بیان ہے، اور نیچرلی ایک پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، تو اپنے پارٹی ورکرز کو جو گنے چنے رہ گئے ہیں ان کو انہوں نے بتانا ہے کہ جی آگے جو ہے مستقبل میں کوئی رول نہیں ہے. ویئر ایز اگر آپ سروے دیکھیں، آئی آر ایس کا سروے بھی آیا تھا، تو انفارچونیٹلی جو ہے وہ جو شہباز شریف کی جو تھی پرائم منسٹر کی پاپولیرٹی 0% پہ ہے، اور جنہوں نے ابھی یہ فرمایا، بلاول صاحب نے فرمایا کہ جی وہ ہم نہیں آئیں گے، وہ 1% پہ تھے، اور لوگوں کو پوری کی پوری 79% لوگ جو ہے نا امید ہیں. پھر مجھے نہیں پتا کہ بلاول صاحب کس کے زور پہ اور کس طرح اور کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی باری نہیں آئے گی، یہ کس سے باری لے کے آئیں گے، یہ پھر یہ بتا سکتے ہیں کہ باری کس سے لے رہے ہیں. عوام نے تو فیصلہ کیا ہوا جی. اگر آپ بائی الیکشن دیکھیں پورے پاکستان میں، پورے پاکستان میں دیکھیں انکلوڈنگ اسلام آباد کے جو یہاں پہ لوکل باڈی الیکشن تھے، یہ بھاگ گئے. یہ تو اللہ نے کیا کہ کل کا جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ راضی ہو گئے ہیں کہ جی کل الیکشن کراچی میں ہو رہا ہے، لوکل باڈی الیکشن ہو رہا ہے. آپ نے خود بتایا کہ جی 6 دفعہ یہ ملتوی ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں برف میں الیکشن ہوئے ہیں، ہر موقع پہ الیکشن ہوئے ہیں. وہاں پہ بارش کی وجہ سے آپ روک دیتے تھے، الیکشن روک دیتے تھے. اس وقت یہ گھبرائے ہوئے ہیں، یہ پریشان ہیں، عوام ان کے پیچھے جو ہے پڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ یہ اس وقت مخلوق حکومت ہے، جو کہ جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. اس کا فیصلہ جو ہے آپ کل دیکھیں گے کہ لوگ کیسے ان کو جو ہے ووٹ آؤٹ کریں گے کل لوکل باڈی الیکشن میں حیدرآباد اور کراچی ڈویژن میں، کیونکہ عوام جو ہے ان سے متنفر ہو گئی ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ذاتی مفاد کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا ملکی مفاد نہیں ہے. یہ تو جو ہے سوٹ پہن کے کنیا چلے جاتے ہیں باہر، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، ملک تو آتے نہیں ہیں. ان کو جب سے یہ بیٹھے ویسے وزیر خارجہ کا تو کام ہی یہی ہے نا، وزیر خارجہ کا تو کام ہی یہ ہے کہ ملک سے باہر رہے. وزیر داخلہ کے بارے میں آپ یہ کہتے تو چلو بنتا تھا، ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ سفارتکاری کریں، تعلقات بہتر کریں. سفارتکاری دیکھیں آپ کریں اس صورت میں کہ جب جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو سرکاری دورے پہ انوائٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑی کوئی سفارتکاری سے فرق آ رہا ہے. اس وقت سب سے کم آپ کی ریمیٹنسز ہیں جی اس وقت پاکستان میں. آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. ابھی مجھے بتائیں اس میں سفارتکاری کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یا تو آپ بہت بڑا کوئی کاروبار لے کے آ رہے ہیں. اچھا ابھی آپ گئے ادھر جنیوا، جب گئے آپ نے اٹھا کے ایک ٹوکرا لون کو اور لے کے آ گئے، وہ تو ویسے بھی آپ کو دے رہے تھے لون جو ہے. اچھا ابھی آپ لے کے آ رہے ہیں لوگوں سے جو مانگ رہے، سفارتکاری کا فائدہ کیا ہے؟ ادھر سے ہیمریج جو آپ کا جو ہے سسٹم میں ہیمریج کیا ہے کہ آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں $1 ارب اس نے دے دیا، اس سے زیادہ تو ہیمریج ہو رہا ہے. بالکل ایسے اگر آپ دیکھیں $17 ارب سے لے کے یہ 4 پہ پہنچ گئے. ہم نے 9 مہینے پہلے ان کو $17 ارب سے، اور ابھی یہ 4 پہ پہنچ گئے. تو اس سفارتکاری کا مجھے کیا فائدہ ہے جی، جس میں میرا غریب بندہ مر رہا ہے بھوک کے لیے، آٹے کے لیے. چلیں بہرحال وہ تو بات اپنی جگہ ہے. پیٹرول کنڈی صاحب سے ذرا اس پہ جواب لے لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر کریڈٹ لینے کی بات آتی ہے تو وہ تو کریڈٹ اس کا بھی لے رہے تھے FATF سے نکلنے کا، حالانکہ وہ چیزیں تھیں کہ اس کے اندر کافی حماد اظہر صاحب، پھر اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اوور آل سب کا بڑا زبردست ایک رول رہا تھا. اچھا کنڈی صاحب، آپ یہ جو شروع میں نے سوال کیا تھا ان سے درانی صاحب سے اس سے متعلق کہ ان کو بلاول صاحب کو نہیں لگتا کہ اب آنے والا کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا، اس کانٹیکس میں کہ اب یہ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کی بھی تحلیل ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر سے بھی آپ کو ایک طرح سے بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے، اور ابھی وہ اعتماد کا ووٹ لینے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کو بھی ٹیسٹ کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حقیقت پہ مبنی یہ بیان تھا بلاول صاحب کا، یا صرف کارکنان کو خوش کرنے کے لیے؟ جو انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ہم کہتے ہیں، یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ عوام ہے؟ اب دیکھیں ان کی خواہش تھی پنجاب میں اور KP میں الیکشن کرانے کی. ان کی خواہش دیکھیں ہم پوری کر رہے ہیں، ہم پوری طرح تیار ہیں الیکشن کے لیے. اور اب درانی صاحب تو بالکل یہ کہیں گے کیونکہ اپنے پارٹی کا موقف دیں گے، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایسے نہیں کرے گی. لیکن اب جو ہے الیکشن ہونے ہیں، الیکشن میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اب وہ میں بولوں کہ یہ سروے میں کل کرا لوں، میری سروے ان کے سروے کے مطابق سب زیرو ہے، سب کچھ ان کی کا ہے. اب سروے اور گراؤنڈ ریلیٹو اور جو ہے میں اگر بات کروں درانی صاحب، میں تو آپ کو تسلی سے سنا، آپ نے جو بھی کہا چاہے سچ تھا یا جھوٹ تھا، میں نے برداشت کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے اب دیکھیں اب میں اب یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر آج پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی، ساتھ ہی KP اسمبلی کیوں ہفتے بعد ہوا؟ میں آج ہی توڑے نا.
لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک خبر یہ بھی دوں، دیکھیں ہمارے تعلقات ہیں ہوتے ہیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ. کے پی سے کل سے ہمارے ساتھ اتنے رابطے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہ آپ پتہ اعتماد کی تحریک جمع کرنے چاہے 10-15-20 دن ہمارے اور آگے ہو جائیں، اور ہم نے ان کو جواب میں نہ کیا کہ ہم کوئی بھی عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانے نہیں جا رہے ہیں. اور یہ بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا لیں. میں نام نہیں مینشن کروں گا کیونکہ ہمارا ایک ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، ایک تعلق بھی ہوتا ہے، چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں مینشن نہیں کروں گا نام کہ کس نے اپروچ کیا، کیا کچھ کیا. لیکن ہم نے ان کو جواب دیتے اسی وقت کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کی کوئی خواہشمند نہیں ہے. آپ کے وہاں پر میجورٹی ہے، آپ جائیں اسمبلی توڑیں. آپ کی خواہش ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کنڈی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ہفتے کی تاخیر جو ہے اس کے پیچھے کیا ہے، کیا راز ہے ایسا جس کی وجہ سے پہلے بھی تاخیریں کر رہے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک ہفتے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے جو ہے اپوزیشن کو راضی کر لیں اور عدم اعتماد کی تحریک آ جائے تاکہ ان کو 15-20-25 دن اور مل جائے. لیکن اپوزیشن کوئی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ جمع کرانے نہیں جا رہی ہے. آپ بلا کل اسمبلی توڑ دیں، آپ آج توڑ دیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم الیکشن جو آئین اور قانون کہہ رہے ہیں ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، اور الیکشن میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہیں. ہم بالکل پوری امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے دونوں صوبوں میں ہم اتحادی جماعتوں کے ساتھ. لیکن مجھے ایک چیز ذرا سمجھائیے گا کہ چلیں کے پی میں تو ان کی اکثریت ہے نا، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک آتی بھی ہے تو اس کا کوئی اتنا شاید فائدہ نہ نکلے. وہاں پر یہ پاور میں نمبرز ان کے پاس کافی زیادہ ہیں. پنجاب میں کیا ہوا؟ پنجاب میں تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب بھی بیٹھے تھے، پھر زرداری صاحب کے بھی ڈیرے تھے اور کافی میل ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی، لیکن اسٹل اٹ ڈنٹ گو یور وے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں میں نے بڑے ٹی وی پروگرامز آپ کے ساتھ بھی کیے، باقی چینل سے بھی کیے. جب زرداری صاحب لاہور جاتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کے پی جاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ جب ہمارے سندھ میں صوبے میں آتے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں. وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے، پاکستان کے شہری کہیں بھی جا سکتے ہیں. انہوں نے کہہ لیا تھا بوریوں کے جو ہے کھل گئے ہیں اور لوگوں کو پرچیز کر لیا ہے. ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ منڈی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو خرید رہے ہیں. ہمیشہ یہ لوگ پتہ نہیں کیوں منڈی میں لگے ہوئے، اور اس سے ثابت ہوا کہ ہم نے کسی بندے کو بھی پرچیز نہیں کیا. جو چیز ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، سب کے سامنے ہے، اس پہ وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پر بڑی تھوڑی میجورٹی تھی، 2 ممبرز کا فرق تھا. ہماری کوشش تھی شاید ہمارے ساتھ کوئی اتحادی. دیکھیں ماضی میں پرویز علی ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں، پھر ان کے پھر اپوزیشن میں چلے گئے، پھر ہمارے ساتھ آ گئے، پھر ان کے ساتھ چلے گئے. تو ایک پولیٹیکل پارٹیز تھی. ہماری کوشش تھی کہ ہم جو ہے لیکن کنڈی صاحب مجھے یہ بتائیے گا ذرا، میں اس سے پہلے کہ میں دورانی صاحب کی طرف جاؤں. نہیں میری بات مکمل ہے. میں ایک بات بتاؤں، اگر وہ ہم نے کوشش کی نہیں ہوئی. آپ دورانی صاحب یہاں سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سفارتکاری پہ بات کی. دیکھیں سفارتکاری ہم نے بات کی، آپ کی حکومت نے، آپ کے وزیر خارجہ نے، آپ کے وزیر اعظم نے پاکستان کا اتنا ستیہ کیا. آپ کے پڑوسی، آپ کے دوست آپ سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے. ان کو ہم نے دوبارہ بحال کیا. جنیوا میں جو ہمیں ہوئی، ان کو تو اس وقت بھی تکلیف ہوئی جب بلاول صاحب نے جو ہے یو این میں مودی کے خلاف اس کو جو ہے گجرات کا جو ہے وہ کسائی کا، ان کو اس وقت بھی تکلیف ہو رہی تھی. آر ایس ایس کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، ان کو بھی تکلیف ہو رہی تھی. اس میں بھی کیا انہوں نے غلط کہا تھا بلاول صاحب نے؟ ہمیں پتا تھا کہ وہ، اور اس پہ دیکھیں یو ایس میں بھی جو ہے اس پہ پابندی لگی ہوئی تھی. اس وقت بھی ان کو کہا تھا یہ بڑی غلط بات بلاول صاحب نے کی. تو کیا بات کرتے ادھر؟ وہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، ہماری جو ہے وہ باہر جا کر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کے رشیا کے اس کو کون کیا؟ وہ جا کے کسی اس میں یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ جی میں جا کے کسی کے اے سی نکال دوں گا، کسی کے فریج نکال دوں گی. اس کے بھائی آپ انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں، آپ انٹرنیشنل باتیں کرتے ہیں. انٹرنل پالیٹکس ہماری چلتی رہے گی، انٹرنلی ہم کرتے رہیں گے، لیکن یہ چیزیں نہیں. اب میں آپ کو بتا رہا چلوں، ہم الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہے تھے. ہماری اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے ریزرویشنز تھے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. کل آپ پی ٹی آئی کی چیخیں دوپہر کے بعد سننا کہ یہ کیا کہتے ہیں. اب یہ بولیں گے جی دھاندلی ہو گئی. ان کے پہلے چیئرمین نے وہاں پہ کنٹیسٹ کیا، ہمارے ورکر نے جیتا. ہم نے انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی. ہم نے ان کو آفر کی کہ ہمارا ورکر دوبارہ ریزائن کرتا ہے، اپنے چیئرمین کو دوبارہ لڑاؤ اس چیز سے. پھر ان کے لوگ بھاگے. شکور شاہ صاحب گئے عدالت میں کہ جی میں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم نے استعفے دیا. شکور شاہ نے کہا کہ نہیں میں نے استعفیٰ نہیں دیا، آپ الیکشن نہ کرائیں. کیوں ملتے ہوئے کراچی کے الیکشن اس کی سیٹیں کیوں ملتے ہوئے نہ بھاگتے؟ وہاں پر بھی الیکشن کرا لیتے، وہاں پر بھی عمران خان صاحب کو لڑا دیتے، وہاں پر بھی پتہ چل جاتا. یہ باتیں کرنے کی انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے. کل عوام نے فیصلہ کرنا ہے. حیدرآباد کا میئر انشاءاللہ پیپلز پارٹی ہوگا اور کراچی کا میئر بھی انشاءاللہ. آگے چل کے میں پریسائسلی اس ٹاپک پہ بات کروں گا، یہ لوکل باڈیز الیکشنز کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. مجھے یہ بتائیے دورانی صاحب کہ یہ جو ڈیلے ہے، ظاہر ہے کہ سوال بڑا ویلڈ ہے کہ اس میں یہ 1 ہفتے کا وقت، اور دوسرا خان صاحب کا اس پہ یہ کہنا کہ ابھی ہماری اس پر میٹنگ ہوگی. واٹس دیئر ٹو ڈسکس سر؟ دیکھیے پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ہر پارٹی کی اپنی ہوتی ہے. نیچرلی یہ ٹی وی پہ ڈسکس نہیں ہوتی ہیں، ہر ایک میں سوچ بچار ہوتی ہے، پولیٹیکل تھنکنگ ہر پارٹی میں چل رہی ہوتی ہے. ایک چیز جو ہے نا واضح یہ ہے کہ تحریک انصاف
میں جو ووٹ ہے وہ عمران خان کا ہے. اگر کوئی کہے گا کہ جی ہمارا عدم اعتماد لے کے آ جائیں, نہ لے کے آ جائیں, ہم جو ہے نا کہ ہم مروڑے ملتے ہیں عمران خان کو. اگر میرے کوئی ٹویٹر فالوور ہیں یا فین فالوئنگ ہے, وہ اس لیے کہ میں عمران خان کے لیے کام کرتا ہوں. ذاتی طور پہ تو میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, میں تو ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, کہیں پڑھا رہا ہوتا. اس سے زیادہ تو ہماری کوئی حیثیت نہیں, جو کہیں پہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم. تو جنرلی تحریک انصاف میں جو فیصلہ عمران خان کا ہوتا ہے وہی فیصلہ جو ہے اس میں ڈسکشن ہوتی ہے, مشاورت جو ہوتی ہے پارٹی کے اندر کہ جی کیسے اسٹریٹجائز کیا جائے. پہلے فیصلہ ہوا تھا پنجاب اسمبلی کا, پنجاب اسمبلی کا 26 نومبر کو اناؤنس ہوا, پھر اس کو پورا باقاعدہ جو اسٹریٹجی کے مطابق وہ پلان جو ہے امپلیمنٹ ہوا, اور یہ گفتگو اپوزیشن پی ڈی ایم کرتی رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. محمود خان ایک بڑا ڈائی ہارڈ تحریک انصاف کا ورکر ہے, اس نے آج اناؤنس کر دیا, آخری اس کا خطاب تھا, اور عمران خان صاحب کے اقدامات کے اوپر جو ہے وہ جو ہے اسمبلی ڈیزالو کر دے گا, وہ 48 گھنٹے میں ہو جائے گی. تو کوئی اس میں ابہام ہے. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ویل ٹاک مور. ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں, اور اب سندھ لوکل باڈیز الیکشنز کے حوالے سے اب بات کرنے جا رہے ہیں. فائنلی اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی کل ہونے جا رہے ہیں انتخابات, اور آپ یہ دیکھیں کہ آخری لمحے تک یہ معاملہ شش و پنج کا شکار رہا, اور اس کے اندر کافی کنسرنز رہے کہ ہوں گے نہیں ہوں گے. 6 دفعہ اس سے پہلے التوا ہو چکا ہے, اور اس دفعہ بھی کہا یہ جا رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ریزن بنا کر اس کو انتخابات کو التوا کے رستے پہ ڈال دیا جائے گا, کیونکہ ایم کیو ایم کے مطالبات ڈی لمیٹیشن سے متعلق تھے اور ان کے کافی کنسرنز تھے. پیپلز پارٹی بظاہر لگ یہ رہا تھا کہ وہ ساتھ ہے, کیونکہ انہوں نے بلاول صاحب نے اپنے جو ورکرز تھے ان سے بھی رائے لی تھی کہ کیا ہونا چاہیے, تو انہوں نے بھی گو ہیڈ دیا تھا کہ جو نچلی سطح پر ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ اوور آل کام کافی کیا گیا. جماعت اسلامی تو ہمیشہ ہی ہمیں جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں ایکٹیو دکھائی دیتی ہے, لیکن کافی ساری کنسرنز تھے. اب وہ کنسرنز دور ہو گئے, اب انتخابات فائنلی ہونے جا رہے ہیں, لیکن ایم کیو ایم کی ابھی ایک اس حوالے سے ایک پریسر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہونا باقی ہے. اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, تو اس پر ابھی بات کریں گے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے اس سے پہلے کیا اپنا نقطہ نظر دیا تھا, وہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیں, ایک تو 15 جنوری کو انتخابات تو نہیں ہونے دیں گے. جناب ڈی لمیٹیشن کو صحیح کر دیں گے تو کل الیکشن پرسوں الیکشن لڑ لیں گے, ورنہ پھر لڑیں گے. اچھا, پھر جب شفافیت کے حوالے سے بات ہوئی کہ انتخابات کو کتنا وہ شفاف سمجھتے ہیں کہ ہوں گے, اس پر بھی انہوں نے اپنا موقف دیا, وہ بھی دیکھیے. پری پول ریگنگ ہو چکی ہے, سرکاری مشینری کے استعمال کا خطرہ موجود ہے. کارکنوں کے اجلاس میں ان کے سامنے صورتحال رکھیں گے, بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہی صورتحال قائم رہی تو ہمیں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے علیحدہ ہو کے کرنا ہے. اچھا جی, اب آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پر انتخابی عمل کے حوالے سے اور ایم کیو ایم کی شمولیت یا نہ ان کے شامل ہونے سے متعلق ان کا کیا موقف تھا, آپ بھی ذرا دیکھ لیں. الیکشن 15 جنوری کو ہوگا, ہم ان الیکشنز کے لیے تیار ہیں. ایم کیو ایم کے بھی امیدواروں کو, اس لیے وہ بیچارے بھی جولائی سے لے کے اب تک میدان میں ہیں, ان کو میں بھی کہوں گا, ساری جماعتوں کو کہوں گا کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کا ایم کیو ایم کا تو بالکل فائدہ میں نہیں ہے اور ملک کا بھی فائدہ میں نہیں ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہو. آپ کہہ رہے ہیں آپ جو کانفیڈنٹ کہ حکومت نہیں چھوڑے گی؟ بالکل 100%. اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ ایم کیو ایم اس کا بائیکاٹ کے آپشن پہ بھی نہیں جائے گی, رائٹ؟ انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے. اچھا, بلاول صاحب کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. بہرحال اسی پر ہمارے ساتھ افتخار دورانی صاحب بھی موجود ہیں, ساتھ ہی فیصل کریم کنڈی صاحب بھی. ابھی ہمیں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سراج الحق صاحب. اب فائنلی ہو یہ رہا ہے کہ 6 دفعہ کے بعد, یعنی کہ 6 دفعہ اس سے پہلے التوا ہو چکا ہے بلدیاتی الیکشنز کا, اب فائنلی ہونے جا رہے ہیں. آپ کی کیا توقعات ہیں ان انتخابات سے اس بار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی, الیکشن کا ہونا ہی فائدہ مند ہے, خوش آئین ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. نتائج جو بھی نکلتے ہیں, لیکن عوام کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے بلدیاتی ممبران کا, شہر کے لیے میئر کا انتخاب کر لے. جماعت اسلامی کا شروع ہی سے یہ موقف ہے کہ بلدیاتی اداروں کے استحکام کے بغیر نہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے, نہ نچلے سطح پر لوگوں کی آواز سننے کے لیے ادارے قائم ہوتے ہیں, اور نہ وسائل کا نچلے سطح تک تقسیم ہونے کا کوئی انتظام ہوتا ہے. تمام ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بلدیاتی ادارے مستحکم ہیں,
वफाकी बड़े हुकूमतें होती हैं, नहीं होती है, लेकिन बल्दियाती इदारे मुस्तकिल होते हैं और यही वजह है कि वहाँ छोटे बड़े कामों के लिए आवाम को सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्दियाती इदारों की वजह से वो हो जाते हैं। यहाँ कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर है, अगर ये डिस्टर्ब हो तो पूरा मुल्क डिस्टर्ब होता है। इसलिए अगरचे 5-6 बार ये इलेक्शन मुलतवी हो गया, लेकिन हर बार जमात इस्लामी का मौक़िफ़ यही है कि ये होना चाहिए। अब कल अवाम का इम्तिहान है और मेरा यकीन है कि अमन के खातिर, तरक्की के खातिर और एक बेटर पाकिस्तान के खातिर लोग तराजू पर टप्पा लगाएंगे ताकि उनको अमन, चैन, सुकून, खुशहाली, तरक्की नसीब हो। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे कि ये जो प्री पोल रिगिंग के हवाले से बातें हो रही हैं, MQM की जानिब से संगीन एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अभी हमारे पास भी ये खबर चली थी कि 90 से ज़ायद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए हैं, तो आपका इस पर क्या नुक्ता नज़र है? ये इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है कि वो किस तरह एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाता है। और हम हमेशा से कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो, माली लिहाज से भी, इंतज़ामी लिहाज से भी, और वो बाकी इदारों का मोहताज न हो। कल हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन हर कीमत पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे ताकि उनका जो साथ माजी में तबाह हो गया है वो बहाल हो जाए। तो कल अगर अवाम का भी इम्तिहान है तो इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान है। मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि इलेक्शन कमीशन दानली का जो हर हरबा है रोकने में अपना आईनी अखलाकी किरदार अदा करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। फैसल करीम कुंडी साहब, आप ज़रा फरमाइएगा कि ये जो अब इंतखाबात फाइनली होने जा रहे हैं, MQM का वैसे कंसर्न है क्या? दरअसल सिर्फ आपको लगता है कि डीलिमिटेशन से मुताल्लिक है या कोई और भी मामलात हैं? नहीं, देखें, MQM का जो है कंसर्न डिलिमिटेशन के हवाले से था, उनकी रिजर्वेशन थी डिलिमिटेशन के हवाले से। और हमारी ये ख्वाहिश थी, देखें कि पिछले कई महीनों से इलेक्शन कैंपेन शुरू है, कैंडिडेट्स आखिर पे आते हैं। चलो शुरू में अगर डिले हुए कुछ सैलाब की वजह से, कुछ ऐसी वजूहत से हुई, लेकिन अब जो है हम कह रहे थे कि एक दफा इलेक्शन हो जाए और हम राजी कर रहे हैं अपने इत्तेहादी जमातों को। देखें, आपको याद हो कि 2018 का इलेक्शन हुआ, हमारे अपोजिशन की जमातें कह रही थी कि हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना, हमने हल्फ नहीं लेना और हम इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। हमने अपनी अपोजिशन को राजी किया कि चले हमें जाना चाहिए, हमें पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो है अपना एक जो भी कहे अपोजिशन हमें करनी चाहिए। और आप देखें कि हम वो अपोजिशन करते करते आज हम हुकूमत में आ चुके हैं। इलेक्शन होने चाहिए, जो बल्दियाती इलेक्शन है ये बिल्कुल आप ग्रास रूट लेवल के होते हैं, लेकिन दुरानी साहब की जमात ने आज तक पंजाब में इलेक्शन नहीं करा सके। क्यों नहीं करा सके, ये क्यों भाग रहे थे, ये तो यही बता सकते हैं। दूसरों को तो ये ताने देते कि आप भाग गए थे। तो आप मुझे बताएं कि पंजाब में क्या सूरत हाल थी? पंजाब में आपके इनकॉम्पिटेंट वजीर आला ने इलेक्शन क्यों नहीं कराए? इनकॉम्पिटेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं नहीं कहता हूं, परवेज इलाही साहब कह रहे थे कि जो हमें पिछले वजीर आला ने आप बल्दियाती इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, वो तो असेंबली तोड़ के सूबाई इलेक्शंस तक पहुंच गए हैं। आप बल्दियाती इलेक्शन की बात नहीं, मैं सिर्फ, मुझे इजाजत नहीं है सवाल करने का। मैं ये नहीं पूछ सकता हूँ कि पंजाब में इनके वजीर आला ने क्यों नहीं कराए, इलेक्शन क्यों नहीं कराए। मैं ये नहीं पूछ सकता हूँ कि आप कहते हैं कि वो मत पूछो और सिर्फ सूबाई असेंबली का पूछो। मेरा हक बनता है कि मैं पूछूं कि आपके वजीर आला ने, इतना तगड़ा वजीर आला आपका था, उसने बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए? इनको तो कराने ही चाहिए थे, ये तो बल्दियाती इलेक्शन के बड़े फेवर में हैं, तो फिर करा देते, पता चल जाता कि बल्दियाती केपी की मिसाल भी दी है। दुरानी साहब, वैसे वाकई ये बताइएगा कि ये क्या वजह है कि जहां पर कोई थोड़ी सी तब्दीली की हवा लगती है, केपी में आप लोगों को अंदाजा था, बज़ाहिर ये इंप्रेशन जा रहा है कि वहां पर अपने ही बंदे आने, यानी कि भले गैर जमाती बुनियाद पे हों या जैसे भी हों, लेकिन आएंगे अपने लोग, तो फिर चलो उस पर हुकूमत चली जाती। जहां लगता है कि किसी दूसरी जमात को निचले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पर सबकत मिल सकती है, ऐसा कोई इंप्रेशन हो, तो फिर ऐसे में लोग मुजाहमत करते हैं। पंजाब में यही मसला था या कोई और बात थी? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलीव करती है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस पर। अगर आप देखें, सबसे पहले अगर कहीं पे लोकल बॉडी इलेक्शन हुए तो खैबर पख्तूनख्वा में हुए थे, फिर हमने उसे लर्न किया और हमने अमेंडमेंट्स दिए गए लोकल गवर्नमेंट में। इस दफ़ा उस नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हमारे जो है इंतखाबात दूसरी दफ़ा हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 6 दफ़ा मुलतवी हुए हैं और पिछले 8 साल इंतखाबात नहीं हुए। हमारे पिछले 8 साल में 2 दफ़ा इंतखाबात हो चुके हैं लोकल बॉडी के खैबर पख्तूनख्वा में। तो इसलिए अगर आप गवर्नेंस मॉडल देखें, और उसमें सबसे बड़ी बात है जो कुंडी साहब ने बिल्कुल भी उनको कहनी चाहिए थी, उनका सूबा है ये, वहाँ पे डेडिकेटेड 30% फंड है लोकल गवर्नमेंट के लिए जो सूबा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ये कानून कहीं भी और नहीं है। अच्छा, हमने यही स्ट्रक्चर जो था रेप्लिकेट करने की कोशिश की पंजाब में भी। पंजाब में जो है वो अदालत में चले गए लोग।
پھر اس کو انہوں نے کہا کہ جی اسٹرائک ڈاؤن کر کے ایڈمنسٹریٹر لگا دیے وہاں پہ. ساتھ جو ہے یہ آپ دیکھیں یہ ملک جو ہے بہت بڑے ایک پینڈیمک میں چل رہا تھا, گلوبل پینڈیمک بھی چل رہا تھا, لیکن ہم نے ایفرٹ نہیں چھوڑی ہے. عمران خان دیکھیں جی دو چیزوں میں بلیو کرتا ہے, ایک ڈی سینٹرلائز گورننس پہ بلیو کرتا ہے, اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے. پارٹی ایز این آرگنائزیشن کے اوپر وہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. یہ دو چیزیں ہماری تحریک انصاف کی جو ہے سلور لائننگ ہے باقی پارٹیوں سے, کہ ہم پارٹی کے اندر اور باہر جمہوریت چاہتے ہیں, اور یہ نچلی سطح. لیکن آپ ایک جانب جمہوریت چاہتے ہیں اور دوسری جانب پارٹی میں آپ نے خود کہا کہ سوائے خان صاحب کے اور کسی سے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. خان صاحب ہی ہیں, وہ 7 حلقوں میں کھڑے ہو جائیں, وہ 150 حلقوں میں کھڑے ہو جائیں, وہ کامیاب ہو جائیں گے, لیکن اس کے علاوہ اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بھی ان کا نیب البدل پارٹی میں کوئی موجود نہیں ہے. تو یہ بھی ایک المیہ ہے نا سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ ہمارے ساتھ مشاورت ہوتی ہے. ووٹ بینک عمران خان کے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اگر میں کچھ میرا ووٹ بینک ہے تو میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں. ووٹ بینک عمران خان کا ہی ہے, اور عمران خان جس کو ٹکٹ دے گا وہ ہیرو بن جائے گا, جس سے نکالے گا وہ زیرو بن جائے گا, یہ ایک ہے. لیکن ہماری سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں ڈسینٹ اوپینین پارٹی کی ڈسکشن جتنی بھی فورمز ہیں, چاہے وہ سینئر لیڈرشپ ہے, کور کمیٹی ہے, وہاں پہ بے تحاشا مشاورت ہوتی ہے, اور ایسا نہیں کہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہو رہا. اور خان صاحب جو ہے, میں ایز اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہمارا بڑا ڈسینٹ رہتا ہے خان صاحب کے ساتھ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پارٹی سے نکال رہا ہے یا کہہ رہے جی آپ بول نہیں سکتے ہیں یا آپ ہو نہیں سکتے. ڈسینٹ رہتا ہے, ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایگریمنٹ بھی رہتا ہے. تو ایک جمہوری پارٹی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ڈسینٹ آتا ہے وہ پارٹی کی تھنکنگ کو گرو کرتا ہے. یہ آپ کے ساتھ کی پارٹی ہے جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے, یہ کیوں گری ہے؟ ڈسینٹ ختم ہو گیا پارٹی کے اندر, لوگوں کی سوچ ختم ہوگی, ورنہ سب سے آرگنائزڈ پارٹی تھی. جیسی چلیں اس پہ ان سے بھی جواب لیں گے کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ٹو آور شو. اور فیصل کریم کنڈی صاحب, افتخار درانی صاحب جو آخر میں بات کر رہے تھے اس پہ آپ اپنا موقف اگر دینا چاہیں تو کائنڈلی دے سکتے ہیں, پھر میں سوال پٹ کروں آپ کے لیے. دیکھیں درانی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. آپ کو یاد ہوگا آپ کے ارکائیو میں شاید اگر آپ نے ڈیلیٹ نہ کر دی ہوں عمران خان کی وہ تقریریں, جب وہ کہتے ہیں میں موروثی سیاست کا خاتمہ کروں گا, خاندانی سیاست نہیں ہوگی, کسی کے بھائی بہن بیٹی بھتیجوں کو ٹکٹ نہیں ملے گی, میرے پارلیمنٹرینز قانون سازی کریں گے اور بلدیاتی نظام کو مضبوط کر کے سارا فنڈز میں ان کے تھرو خرچ کروں گا. آپ نے دیکھا کہ وہ بھی نہیں ہوا, موروثی سیاست کا خاتمہ بھی نہیں ہوا, سارے مامے چاچے بہن بھائی سب کے آ گئے. اس کے بعد آپ نے قانون سازی کا بھی چکر نہیں ہوا, تمام فنڈز ایم این ایز ایم پی ایس کو ملے. کتنا با اختیار کیا انہوں نے بلدیاتی اداروں کو. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا چیئرمین 2 دفعہ سے زیادہ کبھی بھی نہیں بنے گا, اس سے بھی یوٹرن مارا. لیکن کس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب تو پارٹی چیئرمین ہیں, ان کے تو بچے تو ملک سے باہر ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. نہیں میں بھی کہہ رہا ہوں نا, مجھے نہیں اتارا آپ اٹھائیں نا, کس کس کا نام اٹھاؤں اور کس کس کی باتیں کروں, کس کے خاندان کے لوگ نہیں ہے جو جن کے پاس بھی ان کے کور کمیٹی کے ممبرز تھے, کیا نہیں ہے. وہ بات ہے کہاں تک سنوں گے کہاں تک سنوں. آپ کی پوری اگر اس کے اوپر آپ کر لیں ایک میراتھن ٹرانسمیشن کے لیے, اب ان کے بہت سی چیزیں جنہوں نے جو ہے وہ باتیں کی ہے سب پہ. آج مجھے بتائیں کہ ان کے پارلیمنٹرین نے پھر قانون سازی کی, کیا بلدیاتی ادارے اتنے مضبوط ہوئے؟ ان سے اسی وقت کے وزیر اعلیٰ نے تمام اختیارات لینا, ان کی صوبائی اسمبلی اختیارات آئی سے. ٹھیک ہے سر, لاسٹ منٹ ہے سر, اب جواب لے لوں میں ذرا درانی صاحب سے. انڈر ہوگا اے سی, میرے انڈر ہوگا میئر کے, کدھر گئے وہ چیزیں؟ جی درانی صاحب. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کی کسی بھی لیول پہ, یعنی کہ چاہے کور کمیٹی یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کوئی بھی عمران خان کا رشتہ دار نہیں ہے, نہ کسی کا رشتہ دار. یہ واحد پارٹی ہے, لوگوں کی 36 اور جو ہے بندے 39 میں 36 بندے فیملی کے ہیں. اسی طرح ان کی پارٹی پیپلز پارٹی میں کوئی ایسی پارٹی نہیں سوائے پاکستان تحریک انصاف. یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مستقبل ہے پاکستان کا, عمران خان مستقبل ہے پاکستان کا. کل یہ آپ کراچی میں اور حیدرآباد ڈویژن میں الیکشن میں آپ دیکھیں گے, ہم نے آج تک جو وعدہ کیا, چاہے لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہو, پاکستان کی خوددار فورن پالیسی پہ ہو, عوام کی پالیسی پالیسیز ہوں, یا ملک کو مشکلات سے نکالنا ہو, چاہے وہ معاشی پہ ہوں, عمران خان جو ہے وہ کامیاب رہا, کامیاب ہے, اور آئندہ بھی پاکستان کو مشکلات سے نکالے گا, اور وہ مستقبل ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. افتخار درانی صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت مزید ہوتا تو مزید بات کرتے, لیکن ایک چیز یاد رکھیے جی, الیکشنز ہو رہے ہیں جی. اگر آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں اور گلی محلوں میں چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل آپ کے گھر کی دہلیز پہ حل ہوں, تو باہر نکلیں جی, اپنے ووٹ دینے کا حق لازمی طور پر استعمال کریں. خاص طور پر کراچی جو کہ میٹروپولیٹن ہے, 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, تو یہاں پر یہ ہونا بہت ضروری ہے. گھر سے نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی تبدیلی لائیں گے. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.